अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़रक पाकिस्तान। पाकिस्तान में अगर आप बात करें कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं, यानी कि क्या मसले मसाइल हैं, तो तीन पहलू आपको देखने पड़ते हैं लाजमन। एक आपने देखना है कि आइन और सियासत, तो वो सभी कमज़ोर है, आइन भी कमज़ोर है और सियासत भी कमज़ोर है यानी कि कभी होती कभी नहीं होती। तो जो चीज़ कमज़ोर नहीं है वो पावर है। पावर जो है वो एक तवातर के साथ उसका एक बड़ा अहम रोल है, पावर का या एस्टैब्लिशमेंट का उसका एक बड़ा अहम रोल है। और तीसरा जो पहलू है वो तो ये है कि जो मामलात जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, जिनको सही करने की ज़रूरत है, चाहे आप बात कर लें लोकल गवर्नमेंट्स की, चाहे आप अग्री करें या ना करें, लेकिन इशू तो बन के हमेशा सामने आता है कि जी प्रोविंसेस, छोटे प्रोविंसेस हों और प्रोविंसेस बन जाएं। फिर गवर्नेंस की बात होती है, गवर्नेंस की बात में बहुत सी बातें होती हैं, उसमें जुडिशरी की भी बात होनी पड़ती है। तो ये बहुत से मामलात हैं और इन पर ये जो इश्यूज हैं इन पर बात करनी इसलिए लाजमी है क्योंकि पाकिस्तान की चाहे आप इकोनॉमी ले लें, चाहे पाकिस्तान का इंटरनल सिक्योरिटी मामलात ले लें, पाकिस्तान के आपस में मिल करके चलने का इशू ले लें, ताकि तमाम स्टेक होल्डर्स हों वो एक जगह पे हों इकट्ठे। यानी कि एक दफ़ा बात होती रही कि चार्टर ऑफ होना चाहिए जी इकोनॉमी, लेकिन बात आगे बढ़ी नहीं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था जो कि दो मेन पार्टीज ने एक दफ़ा बनाया, उसके बाद हमने देखा झगड़े भी हो, बट दैट्स पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। हाउएवर अब हम जहाँ खड़े हैं इस वक्त वो ये कि भाई कुछ रोज़ पहले मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर ने बात कर दी और उन्होंने कहा ये तो बिल्कुल ये जो सिस्टम है इसका तो पट्टा ही बैठ गया। उन्होंने कहा अब जो मर्जी आप कहें, लेकिन इट्स नॉट वर्किंग, इट्स कोलैप्स्ड। तो अब क्या करना है जी, हमें जमहूरियत भी पसंद है, उन्होंने कहा जमहूरियत में भी चलकर रहेंगे, लेकिन उस मुख्तलिफ किस्म की जमहूरियत है उसको भी हमने देखना है, लोकल गवर्नमेंट जो है उसको हमने करना है, मजबूत करना है। इस प्लेटफॉर्म से, हर प्लेटफॉर्म से जो पब्लिक स्पेस है उसमें ये बात होती रही, ये तमाम बातें होती रही हैं। सवाल ये है कि आप ये बात जब करते हैं तो एक तरफ आइन की बात होनी होती है, दूसरी तरफ जो पावर्स टू बी हैं वो उनका क्या रोल है। और फिर ये कि याद रखें, ये जब हम पावर की बात करते हैं उसका भी एक लिमिट है। आपको याद है ना कालाबाग डैम, कितने ही दिहाई हो गई कालाबाग डैम को। किसी जनरल ने भी बात की कालाबाग डैम की, कुछ सियासतदानों ने भी बात की, फिर आपने देखा कि तवातर के साथ कोशिश की जनरल मुशर्रफ ने। बना पाए कालाबाग डैम? बिल्कुल नहीं बना पाए। अभी देखिए बात हो रही है कि जो NFC अवार्ड की हो रही है और सूबों की बात हो रही है। अब जहां पीपल्स पार्टी और PMLN, अगर आप देखें ये आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस में, वहां बड़ी एक तंदो तेज उनकी आपस में लड़ाई झगड़ा बातचीत, बड़े मामलात ऐसे लग रहे हैं कि बड़ी बहुत सीरियस है, एक दूसरे पर यानी इल्ज़ामात लगाना और फिर ये कहना कि जी हुकूमत गई तो आपकी रहेगी और आप करप्ट हैं, ये वो। अच्छा, इसी में आप देखें कि ऑन दिस इशू जो मोहसिन नकवी साहब ने कहा, दोनों पार्टीज, राना सनाउल्लाह साहब ने तो बड़ी सख्त बात कर, उन्होंने कहा कि जी देखें, सख्त बात से मतलब कि उन्होंने कहा कि हमने 30 साल का एक सफ़र है, आपने 3 साल में मुकम्मल किया और अब आप क्या बात कर रहे हैं। वो जो पीपल्स पार्टी है उन्होंने कहा कि जी ये तो घिसी पिटी बातें कर रहे हैं, जो प्रोविंसेस वगैरह की, ये होंगी नहीं। तो हमने ये सोचा, हमने कल जो तज्जिया निगाह थे उनसे बात की, आज हमने सोचा कि पॉलिटिशियन से हम बात करें और उसमें स्टेक होल्डर जो मतलब पॉलिटिशियंस की बात करते हुए हमने कहा ना पॉलिटिक्स और पावर, तो पावर के हवाले से भी हमने कहा एक ब्रिगेडियर डिफेंस एनालिस्ट हैं ब्रिगेडियर वक़ार हसन साहब, उनको भी बुलाया, और सेंटर हुमायूं मोहम्मद साहब हैं, सीनियर पॉलिटिशियन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है। शुक्रिया मोहम्मद साहब, आप आए। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब हैं, सीनियर पॉलिटिशियन है, PMLN के सीनियर लीडर है, वाइस प्रेसिडेंट है। बहुत शुक्रिया जावेद लतीफ़ साहब, आप तशरीफ़ लाए प्रोग्राम में। और हमारे साथ सैयद हसन मुर्तज़ा साहब हैं, सीनियर पॉलिटिशियन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले आप लोगों की इजाज़त से मैं ये चाहूँगी कि जो इशूज़ को आइडेंटिफाई किया है मोहसिन नकवी साहब ने, चाहे उन्होंने कहा जी ये सिस्टम नहीं काम कर रहा, चाहे उन्होंने कहा कि जी लोकल गवर्नमेंट को मजबूत बनाना है, चाहे प्रोविंसेस ज़्यादा करने हैं गवर्नेंस के, तो मियां जावेद लतीफ़ साहब आप इससे इत्तेफाक करते हैं? जी नहीं, देखें, हर एक की ख्वाहिश, ज़रूरत या मौके पे कोई बात बंदा कह देता है, लेकिन ये गैर ज़िम्मेदाराना बयान मैं कहूँगा इस सेंस में कि भाई आप इन हालात में
جب معاشی طور پہ بھی, جب اندرونی طور پہ بھی آپ کئی چیلنجز کا آپ کو سامنا ہے اور آپ ایک نئی بحث شروع کروا دی آپ لوگوں نے. بھائی اس وجہ سے کہ ایک ضلع نیا بنائے نا, تو اس کو مینٹین کرنے کے لیے, اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے, اس کی انفراسٹرکچر بنانے کے لیے آپ کو کئی سال لگ جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ سرحد کے لوگ بات کیا کرتے تھے کہ سندھ کے لوگوں کے لیے سندھ صوبہ ہے جی, پنجابیوں کے لیے پنجاب صوبہ ہے جی, بلوچیوں کے لیے بلوچستان ہے جی, تو ہمارا نام کیوں نہیں بدلا جاتا؟ تو آپ کو یاد ہوگا کئی سال لگ گئے, پھر 18ویں ترمیم میں کئی سیشن ہوئے ایک نام تبدیل کرنے کے لیے, اور کنسنسس سے, اس کمیٹی کے کنسنسس سے نام تبدیل ہوا, مگر ہزارہ بیلٹ نے اس کو بھی قبول نہ کیا. انہوں نے کہا ہمیں الگ صوبہ بنا دیں, ہمیں یہ نام قبول نہیں ہے. تو آپ انتظامی بنیادوں کے نام پہ آپ نئے صوبوں کی بات کرتے ہیں ان حالات میں. اور یہ اگر بات آپ نے کرنی ہے تو آپ نئے انتخابات سے پہلے بات کریں اور لوگوں سے مینڈیٹ لیں کہ اس اسمبلی کو یہ اختیار دیں کہ یہ نئے صوبے بنا سکے. جی آپ فرما رہے ہیں کہ یہ وقت صحیح نہیں ہے, لیکن ان پہ, اور آپ فرما رہے ہیں اگر یہ کرنی ہے بات تو پارلیمان میں لے آئیں الیکشن کے قریب اور اس پر بات کریں. جی حسن مرتضی صاحب آپ فرمائیے گا, آپ کی پارٹی نے بھی کہا یہ گھسا پٹا پلان ہے, اور آپ نے سنا کہ پی ایم ایل این کے لیڈر کیا فرما رہے ہیں, اور ویسے بھی رانا ثناء اللہ صاحب نے تو اور بھی سخت باتیں کی. دیکھیں جی, میں جوید لطیف صاحب کی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا کہ یہ وقت تو بالکل مناسب نہیں تھا جب آپ کا کوئی بھی اکائی جو ہے وفاق کی وہ اس وقت پرامن پرسکون, کسی میں آپ مکمل طور پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ملک کے اندر اس ٹائم لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ٹھیک ہے, امن ہے, خوشحالی ہے. آپ دیکھیں بلوچستان کے حالات, آپ دیکھیں کے پی کے حالات, آپ دیکھیں کشمیر کے اندر کیا حالات ہیں, سندھ کے اندر کیا حالات ہیں, اور پنجاب کی بھی یہ 1-2 ڈویژنز ہی ہیں جہاں پہ کچھ تھوڑا سا سکون ہے. باقی تو اس حد تک بے یقینی کی کیفیت ہے کہ کوئی آدمی کسی کو اتنا ہی نہیں پتا کہ میں جہاں جا رہا ہوں واپسی پہ میرا کرایہ کتنا لگنا ہے. تو ان حالات میں اگر ہم اس قسم کا بیان دے دیں کہ آپ کا سسٹم کولیپس کر گیا ہے اور یہ سسٹم کچھ نہیں دے رہا, تو یہ جمہوریت میں کچھ اور ہے. محسن نقوی صاحب بڑے قابل احترام ہیں, ان کا جرنلزم میں بھی اور پھر جو سیاست کے اندر یا ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو انہیں ٹائم ملا, انہوں نے بڑا کام کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ٹائم نہیں تھا اور اس چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انتظامی یونٹس یا صوبے یا جو بھی آپ بنانا چاہ رہے ہیں یا جو سسٹم لانا چاہ رہے ہیں وہ ڈیلیور کر پائے گا؟ اگر یہ نہیں کر سکا تو وہ کیسے کرے گا؟ اور پھر یہ ملک ہے, تجربے گاہ ہے. کبھی آپ یہاں پہ 9ویں 10ویں کا امتحان اکٹھا کر دیتے ہیں, کبھی آپ علیحدہ کر دیتے ہیں, کبھی آپ یہاں پہ بی ایس سی آنرز شروع کر دیتے ہیں, کبھی سمپل بی اے کر دیتے ہیں. کوئی 2 سال کا بی اے کر رہا ہے, کوئی 4 سال کا کر رہا ہے. کوئی آپ کا تعلیم کے اوپر جب سے پرائیویٹ سیکٹر میں گئی ہے کوئی پرسان حال نہیں ہے, آپ نے تعلیم آؤٹ سورس کر دی ہے. اور ایسی اگر کوئی بات کرنی بھی ہو تو ہاؤس کے اندر آپ ڈیبیٹ کریں, ہاؤس کے اندر پرائیویٹ ممبر بل لے آئیں, اس پہ ڈیبیٹ ہوگی, پتہ چل جائے گا. یہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہیں, موضوع نہیں ہے. ناظرین اس پوائنٹ پہ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. یہ معاملات اتنے گھمگیر ہیں اور جو موجودہ طریقہ کار ہے, موجودہ سسٹم ہے, وہ یہی جو آپ نے باتیں کی کہ اس کا حل اس سسٹم میں نہیں ہے. تو لیکن ان کا کیا مطلب آگے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا وہ تو خیر وہ خود ہی بتائیں گے. انہوں نے کہا نا کہ سب بیٹھ جائیں, اکٹھے مل جائیں, اپوزیشن پارٹی بھی مل جائے اور ان ایشوز کو دیکھتے ہیں کس طریقے سے حل کرنے کی ضرورت ہے, سسٹم کو کیسے تبدیل کرنا ہے. لیکن یور پوائنٹ از ویل ٹیکن. آپ لوگ فرما رہے ہیں کہ ٹائمنگ ایسی ہے, حالات بہت گھمگیر ہیں, تو اس وقت یہ بات کرنی درست نہیں ہے.
برعکس اس کے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کیونکہ ہم گیر ہیں اس لیے یہ بات کرنی ضروری ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں سب سے پہلے تو جو میں سمجھا ہوں نا محسن نقوی صاحب کی بات سے وہ یہ ہے کہ وہ اعتراف کر رہے ہیں جو عمران خان نے 2022 میں کہا تھا کہ باجوہ صاحب کو کہ آپ ہمیں تو نکال رہے ہو لیکن اس کے بعد آپ سے ملک نہیں سنبھلے گا, اکانومی نہیں سنبھلے گی. تو آج محسن نقوی صاحب نے ایگزیکٹلی وہی بات کی کہ ہم ان 4 سالوں میں ہم اس ملک کو تباہی کے دھانے پہ لے آئے ہیں. ہم سے جو 2022 میں کسی صوبے کے اندر تخریب کاری نہیں ہو رہی تھی, آپ سے 3 پاکستان کے امپورٹنٹ صوبے آلموسٹ ایٹ ورج آف اسٹرگل, آرم اسٹرگل آپ کہہ رہے ہو ساری چیزیں, لیکن آپ کے ساتھ ان کی نہیں بن رہی. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس کا سولوشن جی میں یہ کہتی کہ یہ ہم نے یہ نہیں سنا کہ انہوں نے کہا 4 سال, انہوں نے کہا پچھلے 60 سال میں یہ پرابلمز ہوئے ہیں. دیکھیں اب آج میں بات بتا رہا ہوں نا, آج تو بالکل کولیپس پر آ گیا نا. اب اس میں ان کو تھوڑا سا یہ جو اب میں جو اگلی بات کرنے والا تھا وہ یہ تھا کہ دیکھیں اس کا حل کیا. اگر میں مثال دے دیتا ہوں, اگر آپ کے پاس ایک ایسا ڈرائیور ہے جس کو گاڑی چلانی نہیں آتی, آپ اس کو بڑی گاڑی دے دیں, آپ اس کو چھوٹی گاڑی دے دیں یا موٹر سائیکل دے دیں, اس نے گاڑی کو مارنا ہی مارنا ہے. تو کیا سلوشن, اس کا سلوشن چھوٹے یونٹس ہیں؟ نہیں. اس کا سلوشن ہے کہ یہ جو پرابلم ہے جو 75 سال کی پرابلم کر لیں, اس میں 3 ایسے ادارے میری نظر میں جن کی وجہ سے یہ پرابلم آیا ہے. پہلا, پولیٹیشنز اپنے مطلب کے لیے ہر چیز کو ہاں کہی ہے. نمبر 2, جوڈیشری, ایسے فیصلے کیے جنہوں نے اس ملک کو ڈبویا ہے. نمبر 3, سول ملٹری بیوروکریسی. ان لوگوں نے ہر دفعہ درمیان میں جسے کہتے ہیں اپنی ایک رائے دی ہے, لوگوں کو ہٹایا ہے, لوگوں کو لے کر آیا ہے. اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر ڈیموکریسی کبھی نہیں پلی بڑھی. اچھا, اس سے پرابلم یہ ہوا ہے کہ جو میرٹ ہے, پولیٹیکل میرٹ ہے, وہ کبھی نہیں آیا. ہم لوگوں نے, ایک بندے نے آگے کہا کہ چلو جی نان پارٹی بیسس پہ ہم لوگ پولیٹیکل سسٹم کو لے کر آتے, آج تک اس سے ہم اپنی جان نہیں چھڑا سکے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ایک اور نے آگے کہا کہ یار اس کو ڈیوالو کرو. دیکھیں پالیٹکس جو ڈیموکریسی ہے بائی ڈیفینیشن وہ ڈیولوشن آف پاور ہے, ڈیولوشن آف فائنانسز ہے. وہ کوئی بھی پروونس نہیں کرتا, کوئی بھی نہیں کر رہا. اس کی وجہ یہ کہ سب لوگوں کو پیسوں کی ضرورت ہے, پاور کی ضرورت ہے. ان میں سے کوئی اس کو جانے نہیں دینا چاہتا, جو کہ ہماری اپنی غلطی ہے. کے پی بھی نہیں کر رہا, سارے نہیں کر رہے, میں کسی کو, میں سارے نہیں کر رہے, سارے نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ کیا یہ ان کا اوپینین ہے. اب اس کے بعد کیا وہ وقت ہوا چاہتا ہے کہ ان سب لوگوں کو اسی نہر پہ, جہاں پہ یہ کہہ رہے تھے سانو نہر والے پلتے بلا کے خود مائی کتنے رہ گیا. اگر میں سیریز آف ایونٹس کو سامنے دیکھوں نا, جس طریقے سے ہم لوگوں نے جوڈیشری کا ستیہ ناش کیا ہے 26 اور 27 میں, وہ تو ابھی ایک قسم کی آپ یہ سمجھ لیں کہ ایگزیکٹو کے انڈر آ گئی ہے. جس طریقے سے ہم نے باقی لاز کیے ہیں جس میں ہم نے چیزوں کو ڈیفائن کیا یا جیسے بھی کیا, دس از دا نیکسٹ تھنگ. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں. اچھا جی, نیکسٹ تھنگ میری تو سبمیشن سب کو یہی ہے کہ جنرل پرویز مشرف کالا باغ ڈیم نہیں بنوا سکے. اور یہ جو بھی فرما رہے تھے نا, میرا خیال ہے میاں جاوید لطیف صاحب کے نام جو بدلنا تھا وہ فرما رہے تھے, یا حسن مرزا صاحب کے نام بدلنے کے لیے اتنا ٹائم لگا تھا. تو یہ بات تو بڑی کلیئر ہے کہ اس وقت پاکستان میں کس ریفارم کی ضرورت ہے, سب کو پتا ہے whether one agrees or not, لیکن اس کا راستہ نہیں ملتا. کیونکہ جب کوئی انیشیٹ کرتا ہے تو جی آپ کہہ رہے ہیں ڈیموکریسی ہے, لیکن اس کے لیے جو مین راستہ ہے وہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز اینڈ نو انٹرفیئرنس. ٹھیک جی, وہ بالکل یہ آپ کی بات ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی پالیٹکس میں انٹرپشن کی وجہ سے ہوا ہے, کچھ کا خیال ہے کہ اب ساری پالیٹکس ایسی ہو گئی ہے کہ کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے. ناظرین اس پوائنٹ پہ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اس گفتگو کو جاری. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں ریفارم کی جو ڈیبیٹ یا جو کامنٹس آئے ہیں بھی اس پر کیا کس طریقے سے سب پارٹیز دیکھ رہی ہیں. لیٹ می گو ٹو بریگیڈیئر وقار صاحب. وقار صاحب آپ سن رہے ہیں یہ تمام گفتگو, تو آپ کچھ اس پر روشنی ڈالیے گا جس کا کی طرف اشارہ کیا. ہمایوں صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی
یہ تو اسٹیبلشمنٹ نے بات کروائی اور آگے وہ آ کے دھکا دے دیں گے, یہ انہوں نے تو بڑا کوئی نہر والے پل وول کی بات کی, بٹ دس از واٹ ہی مینس. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, تھینک یو ویری مچ. آئی تھنک سب کا نقطہ نظر سنا ہے, سب سینئر سیاستدان ہیں, شاید میرے سے بہتر سمجھتے ہیں. میں صرف آئی تھنک 2 پوائنٹس رکھوں گا جو میرا اپنا انالیسس ہے, اور تھوڑا میں ٹائم دیجیے گا کہ ایک بڑا ضروری ہے آپ کمپیریٹیو انالیسس کریں. کئی دفعہ بھی تھنک کہ پاکستان جی ٹائم لمیٹڈ ہے. جی بالکل. جی تو اس میں ایک تو یہ کہ جو اوور آل سسٹم ہے, جو ڈیموکریسی کا سٹرکچر ہے, جو ٹافلرز نے آئی تھنک کوئی 30 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ ویسے ہی آسیفائی ہو چکا ہے. آپ انفارمیشن ایج کہ یوتھ اس کو ڈیل ہی نہیں کر سکتے. یو سین واٹ از ہیپننگ ان انڈیا, اسپین میں آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. تو یہ یونیورسل ہے, چاہے ٹرمسٹرز ہیں, چاہے بھکت ہیں, چاہے جالے ہیں, یا ان کے ہیں پی ٹی آئی کے ینگسٹرز ہیں, یا آزاد کشمیر میں جو ہو رہا ہے. سو بیسیکلی کمپیٹیبلٹی نہیں ہے, آپ نے ویسے ہی اسٹرکچر کو بہتر بنانا ہے اور جمہوریت کی ایک بہتر فارم لے کے آنی ہے. تو یہ تو یونیورسل ہے, اٹس ناٹ اونلی ریسٹرکٹڈ ٹو پاکستان. ابھی آ جاتے ہیں جو کمپیریٹیولی میں تھوڑا بتا دوں انالیسس ہے, بھارت کے ساتھ کرنا چاہیے. ڈسپائٹ لوگ کہیں جی نہیں ہمارا بنتا نہیں ہے. بھارتی جو پنجاب تھا بچ گیا تھا, اس کے 3 حصے کیے انہوں نے, اور وہاں بڑا شور مچایا سکھوں نے پنجابی صوبے کی بات, بٹ دے ڈیڈ اٹ. ٹھیک ہے, وداؤٹ مے بی اینی ریزن, ایڈمنسٹریٹو ریزن ہوگی. 12 صوبوں کے ساتھ شروع ہوا تھا بھارت, آج 36 ہے, 28 صوبے ہیں اور 8 یونین ٹیریٹریز ہیں, 36 پہ کھڑا ہے. اور پنجاب کو آج آپ یورپ میں پلیس کریں, میں صرف پنجابی میں خود ہوں لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں, اٹ ول بی دی لارجسٹ کنٹری ان یورپ. بریگیڈیئر صاحب معذرت کے ساتھ میں انٹرپٹ نہیں کرنا چاہ رہی, لیکن میرا یہ کہ مجھے فلو کو تھوڑا سا یہ ہے کہ اس میں یہ کوئی نہیں کہہ رہا جی کہ کل کر دیں. لیٹس سے دیر از این آئیڈیا, اور پہلے بھی فلوٹ ہوتا رہا ہے. ابھی میں صرف مثال ہوں گا, بلوچستان پہ کل سارا دن بات ہوئی ہے, اور میں نے بھی پہلے بات کی تھی سے پہلے کہ جی 100 MNA MPs اور سینیٹرز ہیں بلوچستان کے. آپ نے کبھی دیکھا ہے 3-4 کے علاوہ کچھ سامنے آیا ہو کیا ٹھیکہ لیا ہوا ہے فوج نے کہ انہوں نے ساری قربانیاں دینی ہیں اور آپ اچھے بنے رہے؟ آپ نے نہ اپنے علاقے کو انگیج کرنا ہے, نہ یوتھ کے ساتھ بات کرنی ہے. اور آئی تھنک ٹوٹل آپ دیکھیں گے ریسانی صاحب کا بیٹا ہے, شفیق مینگل صاحب ہے, 2-3, اس میں JUI کے لوگ ہیں, اس میں نون لیگ کے ہیں, پیپلز پارٹی کے ہیں, باقی پارٹیوں کے بھی ہیں. 100 سینیٹر MNA MPs ہیں, اور کبھی نہیں سنیں گے آپ دے کم آن دا فرنٹ اور آگے بات. کیوں؟ مطلب بلوچستان یہ بیسیکلی فوج کے, سو آئی تھنک اونرشپ لینی پڑے گی. باقی اس کا طریقہ کار کیا ہے آئی ڈونٹ نو. سر ایشو تو جی بات تو یہ نہیں ہے. دیکھیں نا, جو آپ کے بلوچستان میں جو ایک پالیٹکس کی بھی بڑی مختلف نوعیت رہی ہے, جو وہاں کے لوگ ہیں بہت سے دے فیل کہ وہ مارجنلائز, تو وہ بات نہیں کرتے. لیکن ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ آپ تھوڑی اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ محسن نقوی صاحب نے جو کل 2 روز پہلے بات کی, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے یہ بس ایک ڈسکشن پوائنٹ تھا جو محسن نقوی صاحب نے ریز کیا, یا اس سے بڑھ کے بھی کچھ معاملات ہیں؟ یہ بات سیریس ہے, یہ بات سب جانتے ہیں کہ ایشوز تو سیریس ہیں, لیکن ان کا کہنا اس وقت واٹ از یور اسیسمنٹ؟ جی میرے خیال میں اٹس جسٹ اسٹارٹ آف اے ڈیبیٹ, اور اس میں حرج کوئی نہیں ہے. اچھا کہ آپ ڈیبیٹ کریں, آپ گورننس کو بہتر. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ چیزیں آپ لیٹس سے 3-4 مہینے میں بھی کر سکتے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں یہ ڈیبیٹ ہے, کیا گیا ایک ضلع آپ نہیں بنا سکتے, تو اس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے. باقی یوتھ کے جو ایشوز ہیں وہ سامنے آپ کے, اور وہ پاکستان کی کاکروچ پارٹی بھی کسی دن کھڑی ہو جائے گی, ٹھیک ہے, جگہ نہیں ملے گی سب کو. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں دس از دا ڈیبیٹ اونلی. جی میاں صاحب, وہ ابھی آپ نے سنا بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں تو ایک ڈیبیٹ انہوں نے انیشیٹ کیا, تو پھر یہ سب کیا شکایات کیوں ہو رہی ہیں ان کے حوالے سے؟ نہیں, گزارش یہ ہے, میں بڑے احترام سے یہ عرض کروں گا کہ مجھے بریگیڈیئر صاحب کی ایک بات سے بھی اتفاق نہیں ہے. جی بھائی گزارش یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں سسٹم جو ہے وہ بیٹھ گیا, وہ جو جس طرح محسن نقوی صاحب نے کہا ان کو, اور یا نئے صوبوں کی آپ بات کر رہے ہیں, اسی طرح آپ نوجوانوں کی بات کر رہے ہیں. آپ بات کر رہی تھی کالا باغ ڈیم کی کہ پرویز مشرف نہ بنا سکا. بھائی بات یہ ہے, کالا باغ ڈیم ہو, سی پیک ہو, موٹر وے ہو, ایٹمی قوت پاکستان کو بنانا ہو, عالمی قوتیں پاکستان کے اندر اپنی پراکسی کو جس طرح ایکٹیو کرتی ہیں اور جس طرح پاکستان کے مفادات کا پھر سودا کیا جاتا ہے, اور جو کرتے ہیں اور جو ہرڈن پیدا کرتے ہیں, ہم نے کبھی ان کا ذکر کیا؟ ہم نے کبھی ان کا نام لیا؟ آپ فارن فنڈنگ کا ذکر کیا کرتے تھے. پاکستان کے آئین میں کیوں لکھا گیا کہ فارن فنڈنگ کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ پیسہ باہر سے نہیں لے گی ریاست کی اجازت کے بغیر؟
تو بھائی ایک بہت بڑا ایک ایشو تھا، وہ ایشو ختم ہو گیا اور کسی اور کیس میں آپ نے سزا دے دی. مگر آپ یہ بتانا پسند کریں گے، کسی کو پوچھنا پسند کریں گے اور کوئی بتائے گا ہمیں کہ کالا باغ ڈیم مشرف بالکل اکیلے واحد مالک تھے، پاکستان کے اختیارات سے لے کے طاقت کا منبع تھے، مگر وہ کالا باغ ڈیم نہ بنا سکے. نواز شریف نے ایٹمی قوت پاکستان کو جب بنایا تو انہوں نے فوری طور پہ کالا باغ ڈیم بنانے کا جب اعلان کیا تو اسی نواز شریف کے خلاف مظاہرے شروع کروا دیے گئے. کس نے شروع کروائے تھے وہ؟ اور جب 4 دن پہلے نواز شریف کو ساری پاکستانی قوم جو ہے وہ سلوٹ کر رہی تھی، محسن کہہ رہی تھی، تاحیات ان کو محسن کہہ رہی تھی، اور 4 دن بعد نئے نعروں سے لوگ آ گئے میدان میں. اور آ جائیں آئین کی بات، آپ نے شروع میں بات کی ہے آئین کمزور ہو یا سیاست کمزور ہو. مجھے یہ بتائیں 56 کا آئین بنا، 73 کا آئین بنا، 18ویں ترمیم متفقہ طور پہ ہوئی، اور ان 56 کا یا 73 کا آئین کب نافذ ہوا مکمل طور پہ؟ کس نے کب نافذ ہونے دیا اور کون رکاوٹیں کھڑی؟ یہی وجوہات ہیں جی کمزوری کی. کا جس طرح بھی کنسنسس ہے، اور اسی لیے سب اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ دو آئین کو اور 18ویں ترمیم کو کہ کنسنسس سے ہوا. ترمیم ہمیشہ آئین میں جب آپ کریں گے کنسنسس سے کریں گے تو سب احترام بھی کریں گے اور پوری قوم کی سپورٹ بھی حاصل ہوگی. اب میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، گزارش اتنی سادہ نہیں ہے جو میں بات کہنے لگا ہوں کہ کاکروچ آئیں گے جی اور نوجوان کیا کہتا ہے. بھائی نوجوان کہتا ہے کہ آپ جو بھی آئین آپ نے بنایا یا اس میں ترمیم لے کے آئیں یا اس پہ عمل کریں. نوجوان یہ سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ پاکستان کا کھویا ہوا مقام دنیا میں جو ہے اس کو حاصل کرو، جس طرح آپ نے سفارتکاری سے اس کو مقام دلوایا، مگر کیا اس کے ثمرات نیچے تک لوگوں تک گئے؟ نہیں گئے. پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کسی کو پسند ہو کسی کی شکل، جس طرح کہ میرے بھائی سینیٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ کوئی چھلانگ مارتا ہے اپنی پسند سے اور کوئی دھکا دینے والا ہے. بھائی 2.5-3 سال بعد ہم یہی سنتے ہیں کوئی دھکا ملنے والا یا دھکا دے دیا گیا ہے، اور آج ہمیں کوئی یہ سمجھائے کہ نہیں دھکا دیتا جی اور بھی ساتھ مل جاتے ہیں. سر اصل میں دھکا دینے کے وقت نا جن کو فائدہ لگ رہا ہوتا ہے اس دھکے سے وہ بھی ساتھ مل جاتے ہیں، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے پارٹی اے ہو، چاہے بی ہو. تو تاریخ تو اس طرح کی ذرا کمپلیکیٹڈ ہے. ناظرین بریک لیتے ہیں، ویل کنٹینیو آفٹر دی بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. دیکھتے ہیں کہ یہ جو چلی ہے ڈیبیٹ اور بات چیت محسن نقوی صاحب کے کامنٹس سے ویئر از دس ٹیکنگ اس. ہم تو پھر مومن صاحب ہم واپس اسی معاملے پہ آ جاتے ہیں کیونکہ کہ جی تو کیا ہم کہیں کہ جو فنڈامنٹل پرابلم ہے وہ پولیٹیکل سسٹم نہ چلنے کا ہے، کیونکہ یہ جو ایشوز ہیں یہ تو سب کے سامنے ہیں. کون کہہ رہا تھا کہ جی اتنی مہنگائی ہے، یہ ہے، معاملات گڑبڑ ہیں، ایک طرف کلائمیٹ کی کرائسس ہے، دوسری طرف بلوچستان کے معاملات ہیں، کے پی یہ سب تو بڑے سیریس ہیں. لیکن آپ سب جو فرما رہے ہیں مجھے لگتا ہے آپ سب کہہ رہے ہیں کہ جی سیاسی سسٹم کو بہتر کریں. از دس واٹ دی ایشو از؟ دیکھیں ہمارا میں ایک بات بتاتا ہوں، جو صوبوں کا مسئلہ ہے نا اس میں ایک میرٹ ہے صرف، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت اگر ہم پاکستان کے 4 صوبوں کو دیکھیں تو وہاں پہ 3 صوبے جو ہیں وہ مل کے 50% بناتے ہیں، ایک صوبہ اکیلا 50% ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے جو بیلنس آف پاور ہے وہ ایک صوبے کے پاس ہے. اس بیلنس آف پاور کو ایکوالٹی میں یا ایکوٹی میں بدلنا ہوگا کہ جس میں کسی ایک کے پاس بیلنس آف پاور نہ ہو. تو وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن کیا اس کی وجہ سے گورننس ٹھیک ہوگی؟ نہیں ٹھیک ہوگی. جو مطلب بلوچستان اس لحاظ سے چھوٹا صوبہ ہے، یا لیٹس سے سندھ ایک لحاظ سے رقبے کے لحاظ سے شاید ذرا چھوٹا ہوگا، کیا وہاں پہ چیزیں ٹھیک ہو رہی نہیں ہو رہی؟ کراچی کو دیکھ لیں گا، کراچی ٹھیک ہو رہا نہیں. تو اس کے لیے جو ایڈمنسٹریٹو ایشو ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں اور اس کے اپنے پرابلمز ہیں. وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر پولیٹیکل جو کہتے ہیں نا یہ میرٹ نہیں ہے، ہم اس لحاظ کو کرتے ہیں. لیکن دیکھیں اگر آپ نے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو پھر ہر سٹیک ہولڈر نے، اور خاص طور پہ جو میری نظر میں جو سب سے بڑے 3 سٹیک ہولڈرز ہیں ان میں اسٹیبلشمنٹ خود، ان میں پولیٹیشنز خود، ان میں جوڈیشری خود، یہ 3 بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں عوام کے علاوہ.
ٹھیک ہے, اصولاً تو عوام کو سب سے بڑا ہونا چاہیے, لیکن ہم نے سارے لاز عوام کے لیے بنا دیے اور باقیوں کے لیے ہم لوگوں نے پری بارگین بنا دیا ہے, اور عوام کو ہم ڈرپ اریگیشن سے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں نوکریاں چاہیے, ہم کہتے ہیں چلو ان 100 بندوں کو نوکری دے دو. وہ کہتے ہیں ہمیں فلانا چیز چاہیے, ہم کہتے ہیں چلو ان 50 بندوں کو دے دو. اور یہ ایلیٹ کیپچرڈ ہے, جو کہ UNDP ہر ایک نے کہا ہوا ہے ساری چیزیں. ہمارا اگر آپ سسٹم کو دیکھیں تو ہمارا جو 1.1% آف دا لینڈ لارڈز ہیں انہوں نے 24% آف دا ایریبل لینڈ کو. میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ آخر میں کہ محسن نقوی صاحب تو کابینہ کے ممبر ہیں اور یہ بات کہے ہوئے ان کو کوئی 3-4 روز ہو گئے ہیں, تو پھر کیا کابینہ میں اس پر بات ہوئی ہے؟ پرائم منسٹر صاحب کچھ ابھی تک فرمایا نہیں, یہ اس کے بارے میں ذرا کچھ بتائیے گا ناظرین کو. اچھا, ایک میں پہلے اگر اجازت دیں تو میں جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ بار بار عدلیہ کی جو بات کی جا رہی ہے نا, عدلیہ کا آج جو صورتحال ہے یہ آج نہیں بنی, یہ اس وقت بننا شروع ہوئی تھی جب جنرل فیض حمید نے جسٹس شوکت عزیز صدیقی سے جا کے یہ کہا تھا کہ ہمارے 2 سال ضائع ہو جائیں گے, اور پھر ثاقب نثار صاحب اور پھر بندیال صاحب ولی عدلیہ آئی اور آج تک جو سلسلہ چل رہا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عدلیہ کا حال فیض حمید صاحب کے دور سے شروع ہو گیا. میاں صاحب بہت پرانا ہے, آپ فرما رہے بہت پرانا. جی عدلیہ تو بہت یہ روپ بڑا پرانا ہے, اور صرف ایک طبقے کو یا صرف ایک ادارے کو مورد الزام ٹھہرانا مناسب نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہم سب نے اپنا اپنا حصہ اس تباہی میں ڈالا ہے. ابھی ایک وقت ہے کہ اگر ہم سمجھ جائیں تو آئین قانون کے مطابق, آئین قانون جو آج موجود ہے, آئین قانون اس کے مطابق ٹھیک. لیکن کچھ لوگ پھر سوال اٹھاتے ہیں پارلیمان کے بارے میں بھی کہ کہاں سے آئے پارلیمان, اور محسن نقوی صاحب نے تو بڑی کلیئرلی کہا کہ سب اس میں ذمہ دار ہیں اور چلیں سب مل کے بیٹھتے ہیں ساتھ اور بات کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے محسن نقوی صاحب نے کوئی ایسی انوکھی بات نہیں کی کہ وہ منسٹر ہیں انہوں نے کی یہ بات ذرا انوکھی ہے, نہیں تو واٹ ہی سیئنگ ہم تو 20 سال سے یہی باتیں سن بھی رہے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں. بریگیڈیئر صاحب یور کامنٹس کوئکلی جی بیفور وی کنکلوڈنگ کامنٹس. جی ایک سیکنڈ ہمایوں, یہ بریگیڈیئر صاحب یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں. میاں صاحب. جی میاں صاحب. میری عرض یہ ہے کہ قطعاً میرا مقصد یہ نہیں کہ یہ محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں. محسن نقوی صاحب جو باتیں کر رہے ہیں وہ صحیح نشاندہی کر رہے ہیں, مگر میں صرف یہ ہمبل ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ بھائی 2018 سے آپ نے سیاسی طور پہ جو تباہی لے کے آئے تھے وہ آج تک جاری ہے. میں 2024 کو اس سے نکالتا نہیں ہوں, مگر یہ سلسلہ 2018 سے شروع ہوا اور آج تک تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا. ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے, اور اسمبلی جس طرح کی بااختیار ہے یا حکومت جتنی بااختیار ہے وہ بھی سب کے علم میں ہے. سر آپ بھی بات یہ پاور کی کھیل بڑی عجیب سی, آپ لوگ بھی ایکسٹینشن دے دیتے ہیں انہی کو جو تباہی لا رہے ہوتے ہیں. تو بس یہ باتیں سب درست ہیں, آپ بھی درست فرما رہے ہیں, ایشوز بھی درست ہیں, لیکن آخر میں سوال یہی ہوتا ہے کہ اس بھون سے نکل کے آگے کیسے جانا ہے. جی بریگیڈیئر صاحب ویری کوئک کنکلوڈنگ کامنٹ, جی پھر پروگرام بند کرتے ہیں. I have not objected to anything جو پارلیمنٹ وغیرہ پہ نہیں کیا. The only thing is کہ آپ نے ریفارم کرنا ہے اور اس میں ایک ڈیبیٹ ہے جس میں اچھے آئی تھنک مشورے بھی آئیں گے, اور آئی تھنک اٹ کین بی ڈن. اتنا ڈیفینسو ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی نظر آ رہا ہے کہ سب ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہیں, تو وی ہیو ٹو سٹ ڈاؤن اینڈ سالو اٹ آؤٹ. نہیں جی ڈیفینسو. اچھا میاں صاحب ڈیفینسو ہو رہے ہیں میاں صاحب. ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ کام کریں, وہ تبدیلی لے کے آئیں جو قوم کے میں تو اس حق میں بھی نہیں ہوں کہ اکثریت کے بل بوتے پہ آپ آئین میں امینڈمنٹ کریں. حالانکہ اس فورم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ وقت کے ساتھ ساتھ ترامیم قانونی لے کے آتے ہیں, مگر میں تو یہ حامی اس بات کا کہ کنسنسس سے کوئی آئین میں آپ ترمیم جیسے 18ویں ترمیم میں بالکل ایسے تھا, مطلب 50-60 سٹنگز ہوئی تھی اس میں, وہ تو بہت لمبا پروسیس. لاسٹ کامنٹ کوئک. اگر آپ نے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو آپ نے اپنے آپ سے اور عوام سے سچ بولنا ہے. ٹھیک ہے جی, چلیں جی, اسی پر ناظرین آج کا پروگرام کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.